बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखी। पाकिस्तान का हर शख्स इस 3 साला कारकर्दगी को अपने अंदाज में परख रहा है। बाज़ लोग खुश होंगे कि इमरान खान ने अपनी 3 साल पूरे किए और कारकर्दगी थोड़ी बेहतर है। बाज़ लोग कहेंगे कि जनाब अभी वक्त मज़ीद चाहिए और एक और टेन्योर मिल जाए तो शायद इस हुकूमत के पास रूम होगा कि वो तमाम लाइबिलिटीज़ जो पिछली हुकूमतों की थी उन्हें ख़त्म करें और मज़ीद वक्त चाहिए होगा कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। बाज़ लोग सीधा तनकीद कर रहे हैं, अभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर हुई भी नहीं थी, लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट्स खोल दिए और वहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू कर दिया अपनी हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत के की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से। कहा गया कि हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर तख्तियाँ लगाई गई हैं, इस हुकूमत का अपना कुछ नहीं है। खैर, ये वो तमाम म्यार हैं जिनको बुनियाद बनाकर और इस 3 साला कारकर्दगी को परखा जा रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इरफान आपके नज़दीक ये तकरीर कैसी थी और 3 साला कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं, व्यूअर्स 3 साला कारकर्दगी पर मैं तफसील से बात करूंगा और जो प्रोजेक्ट्स हैं हम वन बाय वन इनको देखेंगे, परखेंगे आपके साथ मिलकर। लेकिन जो इस तकरीर को, जो सवाल है कि इस तकरीर को आपने कैसा पाया। मैंने इमरान खान साहब की हर तकरीर को सुना है और इससे पहले जो अपोजिशन के जो लोग हैं, नवाज शरीफ साहब की तकरीर को कई दफ़ा सुना, बल्कि सामने बैठकर सुना। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सामने बैठकर उन्हें कई दफ़ा उनको बोलते हुए देखा और आसिफ अली जरदारी साहब को कई दफ़ा बोलते हुए देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी को कई दफ़ा बोलते हुए देखा। तो फ़र्क मुझे क्या लगा? फ़र्क ये था कि हर पाकिस्तानी का हसब नसब मुसलमान है, हर पाकिस्तानी सबसे पहले मुसलमान है। इमरान खान जब तकरीर करता है तो वो हर पाकिस्तानी को मदीना की रियासत की तरफ लेकर जाता है। वो हर पाकिस्तानी को याद कराता है कि तुम्हारा हसब नसब क्या था। दुनिया में तरक्की अगर करनी है तो मुशक्कत करनी होगी और कभी भी अच्छा कल बगैर तकलीफ के नहीं मिलता। उसके लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ कीमत अदा करना पड़ती है। और ये नारा आपको इमरान खान की तकरीर में मिलेगा। ये नारा कभी आपको नवाज शरीफ की तकरीर में नहीं मिलेगा। ये नारा कभी आपको जरदारी साहब की तकरीर में नहीं मिलेगा। ये बिलावल की तकरीर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन तो खैर बहुत दूर दूर तक लापता है। लाउड स्पीकर पे ऐलानात करवाए जा रहे हैं अपोजिशन के हवाले से कि गुमशुदा अपोजिशन कहीं से जाग उठे, कहीं से कोई ढूंढ कर लाए, लेकिन अपोजिशन दूर दूर तक मौजूद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों के माजी दागदार हों उनका हाल कैसे अच्छा होगा। इन लोगों की तकरीरें आप उठाकर देखें एज कम्पेयर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, आपको पता चलेगा कि हर तकरीर के अंदर से आवाज़ आएगी मुझे क्यों निकाला। हर तकरीर में से आवाज़ आएगी कि हमारे ऊपर करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। आपके हर तकरीर में से ये आवाज़ आएगी कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हर तकरीर में से ये आवाज़ आएगी कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन पर तख्तियाँ लगाई जा रही हैं। हर तकरीर में से ये आवाज़ आएगी कि हमारा दौर बेहतर था। हर तकरीर में से ये आवाज़ आएगी कि फ़ौज बुरी है। हर तकरीर में से ये आवाज़ आएगी कि फ़ौज के साथ किसी तरह कोई रातों रात कोई डील कर ली जाए, और जब डील नहीं होगी तो फिर आवाज़ आएगी कि जनाब हमने कभी भी डील के बारे में किसी से रातों रात मुलाकात नहीं की। तो ये फ़र्क है इमरान खान की तकरीर में और इन लोगों की तकरीरों में। ये अलग बात है कि बाद में फिर कौम को बताना भी पड़ता है कि जनाब आपके मुस्तकबिल के साथ माजी की हुकूमतें किस किस्म का घिनौना खेल खेलती रही, और इस मुस्तकबिल की हिफाजत करना सिर्फ इमरान खान का काम नहीं है, ये हर उस पाकिस्तानी का काम है जो समझता है कि इमरान खान सही है, जो समझता है कि इमरान खान उनके मुस्तकबिल की बात कर रहा है, जो समझता है कि माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान को लूटा और पाकिस्तान को आगे ले जाने में सिर्फ एक जमात बेहतर और बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। मैं आप पे ये मुसल्लत नहीं सोच कर रहा, आप अपनी सोच को बड़ा करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें, कारकर्दगी का एक एनालिसिस बनाएं और देखें कि किस दौर में किस किस्म की तरक्की हुई। आर्टिफिशियल तरक्की थी या नहीं थी, ये फैसला आपने खुद करना है। और व्यूअर्स, दूसरी हाईलाइट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर में अफवाज पाकिस्तान
کی محبت تھی جو آج انہوں نے پوری قوم کے سامنے رکھی، اور یقیناً یہ محبت ہر پاکستانی کے دل میں ہونی چاہیے۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد احساس یہ ہوا کہ افواج پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ کی افواج میں دم خم نہ ہو اور وہ بغیر کسی کاز کے نہ لڑ رہی ہو، جو کچھ افغانستان میں ہوا، ان کا لیڈر بھاگ گیا اور افواج نے یہ کہا کہ ہم کیوں اشرف غنی کی جنگ لڑیں، ہم کیوں اپنی جانیں قربان کریں ایک ایسے لیڈر پر اور ایسے ان حالات میں جب وہ اپنی بات کر رہا ہے اور ہمارے سامنے کوئی کاز موجود نہیں ہے۔ خدا کا شکر کریں کہ آپ کے پاس افواج پاکستان جیسی نعمت ہے جو سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے، اور یہ سرحدیں ہارڈ بارڈرز نہیں ہیں بلکہ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اور ہر لمحہ دشمن کے ہر وار کو خالی جانا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان کی افواج جو ہمارے ان سنگ ہیروز ہیں جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے، وہ ہر محاذ کے اوپر پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ویورز، وہ لوگ جو پاکستان کی افواج کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، ان کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ایسے ایلیمنٹس کی، بلکہ انہیں کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں، چاہے وہ فرد واحد ہو، چونکہ پاکستان کا ایگزسٹنس، پاکستان کی سرحدیں اگر سیکیور ہوں گی تو ہم سیکیور ہوں گے، اور اگر سرحدیں سیکیور نہ رہی تو یقیناً پاکستان بھی سیکیور اس طرح نہیں ہوگا جس طرح دشمن ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جس قسم کی تقریریں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور ہمیں ڈسکریڈٹ کرنا ہوگا نہ صرف ایسی تقریروں کو بلکہ ایسے لیڈروں کو بھی۔ ویورز، آج پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے کچھ فگرز بھی رکھے اور کچھ فگرز ہم نے بھی اکٹھے کیے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ $20 ارب کا خسارہ موجود تھا جب یہ حکومت میں آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خسارہ کم ہو کر $1.1 ارب رہ گیا، اور جہاں تک ریزروز کی بات ہے $16.4 ارب جو بڑھ کر 27 ارب تک پہنچ گئے۔ اور پھر ٹیکس کلیکشن کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ برطانیہ کے اندر آپ جتنی بھی ترقی دیکھتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم برطانیہ کا کتنا مضبوط ہے، اور برطانیہ کی اکانومی اور برطانیہ کا جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ٹیکس کلیکشن پہ چلتا ہے۔ اگر یہاں کے لوگ ٹیکس دینا بند کر دیں تو شاید یہاں کی اکانومی اور یہاں کے لوگوں کے حالات اتنے بہتر نہ ہوں۔ جو آپ نے جملہ سنا ہوگا، اعتزاز احسن صاحب اپنی تقریروں میں کہتے تھے عدلیہ تحریک کے دوران کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو ریاست ماں کے جیسی تب بنتی ہے کہ اگر آپ ریاست کو کچھ دیں، یعنی ٹیکس کلیکشن ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جب آپ کو موقع ملے تو یقیناً یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو ضرور آپ دیں اور اس سرکل میں آئیں، کیونکہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ آپ کے لیے کام کرے۔ 30,800 ارب ٹیکس کلیکشن تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، پھر یہ 4,700 ارب تک پہنچ گئی، اس میں اضافہ ہوا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو سب سے بڑی پرفارمنس ہے وہ ریمیٹنس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اوورسیز پاکستانیوں نے بہت سارا پیسہ ملک میں واپس بھیجا، اور اس ریمیٹنس کی جو فگرز ہیں وہ 19.9 ارب تھی، جو بڑھ کر 29.4 ارب یعنی 10 ارب کا اس میں اضافہ ہوا، جو بہت بڑا ایک اضافہ ہے، اور اس نے پاکستان کی اکانومی کو بہت زبردست قسم کا سہارا دیا ہے ریمیٹنس کا۔ اور تمام اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو باقی 3 سالہ کارکردگی رہی ہے پرائم منسٹر پاکستان، جس کا آج احاطہ بھی کرتے رہے، ایک تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ تعلیم کا شعبہ، دنیا کی کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی۔ آج پاکستان کے وہ باشعور لوگ جو خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ حقائق ان تک پہنچیں اور اس میڈیا سے ان کی جان چھوڑے جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، یہ کیوں ایسا ہے کہ تعلیم، شعور موجود ہے، تو تعلیم اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ اچھے برے کا موازنہ نہیں کر سکتے، تمیز نہیں کر سکتے، تو تعلیم کا عام ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اگر تعلیمی میدان کے اندر نصاب ایک جیسا ہو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ HSN میں پڑھنے والے کے لیے نصاب اور قسم کا ہے، بیکن ہاؤس میں پڑھنے والے کے لیے نصاب اور قسم کا ہے، اور وہ لوگ جو ٹاٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو کسی اور قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو تعلیم کو تمام جو ہمارے طبقے ہیں ان کے لیے ایک جیسا بنانا بہت ہی ضروری ہے۔ کریکولم اگر ایک ہوگا
تو یقیناً اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا. لوگ اپنے فیصلے خود کر سکیں گے اور آپ کو غیروں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ آپ کے فیصلے کریں، اور بلکہ آپ رہنمائی کریں گے لیڈرز کی بھی اور سیاستدانوں کی بھی. ویورز، جہاں تک ہیلتھ کا تعلق ہے تو ہیلتھ اس لیے بھی امپورٹنٹ رہی پاکستان کے لیے کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے دیکھا کہ کووڈ کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ پاکستان کی صورتحال نہیں تھی. چیلنجز تھے اکانومی کو بہتر بنانا ہے، چیلنجز تھے کہ لوگوں کی صحت کو بھی بہتر بنانا ہے، اور غریب طبقہ پاکستان میں بہت زیادہ تھا. تو ان تمام چیلنجز سے نمٹنا، تو پاکستان کی مثال اوبیسلی دنیا نے دی کہ کس طرح اکانومی کو بھی بہتر رکھا، اور پھر جو کیسز پہ کنٹرول کیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی. اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ بہت ساری جو ایسیسریز ہیں، یعنی وینٹیلیٹرز تھے، پاکستان نے اس طرف بھی اپنا کردار ادا کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے شعبے میں پاکستان نے ایک بہتر طریقے سے پرفارم کیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، اگر ہم بھارت کی اگزامپل لیں. اچھا، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس پورے پروسیس میں، یعنی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، نعرہ لگایا گیا، احتساب کا نعرہ لگایا گیا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور ہم نے دھرنا بھی دیکھا. وہ دھرنا اس لیے تھا کہ الیکشن جو تھے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہے تھے، دھاندلی زیادہ الیکشنز تھے. اب عمران خان صاحب کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب آپ مشینوں کو لے آئیں اور الیکٹرانک ووٹنگ ہو، اور اگر یہ ہوگی تو اس سے فائدہ ہر جماعت کو ہوگا. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو بوگس ووٹ بنانے کے ماہر ہیں، تکلیف صرف ان لوگوں کو ہو رہی ہے، ان ایلیمنٹس کو ہو رہی ہے، کیونکہ اگر یہ سسٹم رائج کر دیا گیا تو شاید پھر اس انداز میں دھاندلی نہیں ہوگی، اور ان کے حکومت کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور حکومت وہ بنانے میں بالکل فیل ہوں گے. اور پھر سے یاد رکھیں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے آنے والے مستقبل کو سنوار سکتی ہے. پاکستان کے اندر نوکریاں بہت کم ہیں، یہ بالکل بات سچی ہے. اپرچونٹیز نہیں ہیں، مہنگائی موجود ہے، سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن جب آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ایسے سبجیکٹس کا انتخاب کریں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ فی الفور کوئی کام شروع کر دیں. یہ نہ ہو کہ آپ نوکری کے انتظار میں بیٹھے ہوں. اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی تو آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. دنیا کووڈ-19 کے بعد بدل چکی ہے. میں کیونکہ خود بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں یہاں پہ برطانیہ میں، اور بہت ساری ایسی اپرچونٹیز ہیں جو آن لائن موجود ہیں. آپ اپنا آن لائن بزنس کا سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور بہت کم لاگت سے. لیکن آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا ہے، کیونکہ حکومت کا یقیناً یہ کام ہوتا ہے جاب اپرچونٹیز پیدا کرنا. انڈسٹری لگے گی تو جاب اپرچونٹیز پیدا ہو جائیں گی، ملک کے اندر صنعتیں لگیں گی، کام بڑھے گا، آفیسز بنیں گے، باہر سے سرمایہ کاری آئے گی، تو یقیناً جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گے. لیکن جب حالات ایسے نہ ہوں تو پھر آپ کو اپرچونٹیز خود کریٹ کرنی پڑتی ہیں. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک واحد راستہ ان حالات کے اندر کہ آپ اپنی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں، خصوصاً جب آن لائن بزنسز کا آغاز ہو چکا ہے. آن لائن اتنا کچھ اویلیبل ہے، اتنے سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جن کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور آپ اپنی حالت کو بدل سکتے ہیں. ویورز، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس حکومت کا جو سب سے بڑا کام رہا وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جس کی ایگزامپل اور مثال جو ہے جس تعریف بورس جانسن نے بھی کی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ایک کانفرنس سے خطاب بھی یہاں پر کریں گے. ماحولیاتی جو کانفرنس ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو پاکستان یقیناً اسے ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے پلانٹیشن کر رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر اگر آپ کی جامع حکمت عملی نہیں ہوگی تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے اور خصوصاً ہمارے ماحول کے لیے بہت بہتر نہیں ہوگا. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ سے پہلے جب پی ڈی ایم کے جلسے بہت سارے ہو رہے تھے اور کووڈ کا ٹائم یقیناً اسی دوران آیا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کے سامنے اپوزیشن نہیں ہے. مہنگائی اور نوکریاں نہ ہونا، غربت، اگر اس کو ختم نہ کیا گیا تو یہ اپوزیشن بن جائے گی. اور یہ بھی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ٹیم موجود ہے
انہیں اپنی کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹنا اس طرح نہیں آیا، یعنی دنیا کو بتانا نہیں آیا جس کا فائدہ جو ہے اپوزیشن نے ضرور اٹھایا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کچھ ایسے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جنہیں اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تو کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سالہ کارکردگی صرف زبانی جمع خرچ تھی تب بھی آپ اپنے کمنٹس بھیج سکتے ہیں. میں یقیناً اگلے پروگرام میں اس پر ضرور بات کروں گا. ویورز اپنے کمنٹس بھیجیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.